नाज़रीन, आज ईद का दिन और आपको एक मरतबा फिर अगरचे लाहौर रंग पे सुबह से ही ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन न्यूज़ नाइट की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से मेज़बान नजम अली खान की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। गम भी हैं, सदमे भी हैं, मुश्किलात भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुशियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। हमने दोनों को साथ लेकर चलना है। तो आज का न्यूज़ नाइट ईद के हवाले से ख़ास तौर पे, और यहाँ पर मेरे साथ मेरे शहर के सियासतदान मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं न्यूज़ नाइट की, जब हम बात करते हैं अपने सियासतदानों की, तो बात होती है अपने शहर के लोगों की कि उनकी ईद कैसी गुजरी। ईद मनाने का मज़ा है, नहीं है, ज़ाती हैसियत में भी, सियासी हैसियत में भी। तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले वहीद आलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद आलम मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वहीद साहब, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। और मुश्किल वक्त है आपकी पार्टी के लिए, एक और मुश्किल ईद है आपकी पार्टी के लिए, लेकिन बहरहाल जिनकी पार्टी की अच्छी ईद है वो भी मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद मदनी मौजूद है। मदनी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह ईद मुबारक। बड़ी मेहरबानी, आपको भी ईद मुबारक। और सारे देखने वालों को पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से बाहर, अल्लाह ताला करे कि ये ईद और उससे अगली ईदें जो है मजीद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए खुशहाली और इंसानियत के लिए बेहतरी लाएं। अच्छी ईदें पाकिस्तान को मिले। एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी ईद जो है ना अच्छी होने की तरफ जा रही है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फायजा मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कैसी है फायजा साहब? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। पीपल्स पार्टी की ईदें अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखें, जब पाकिस्तान की ईद अच्छी होगी, पाकिस्तान के लोगों की ईद अच्छी होगी, तो हमारी डेफिनेटली अच्छी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेफिनेटली, वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टी की यही बात है। वो तो आप मुस्लिम लीग नून के लिए भी कह सकते हैं, और जैसे मैं आगे तारुफ भी करवा दूं, सबकी ईद अच्छी हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, सबकी ईद अच्छी हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं तारुफ करा दूं कि आमना उल्फत मेरे साथ यहाँ पर आगे मौजूद है, मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग काफ जो है पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत में अहम होती जा रही है। इनकी ईद भी अच्छी होती जा रही है, और बड़े अरसे से कहा जा रहा है कि शायद चौधरी परवेज इलाही जो है वो वज़ीर आला बन जाए और कोई नया जोड़ तोड़ हो जाए। आपकी पार्टी भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर रही है, तो आप दोनों की ईदें भी मिलती जुलती अच्छी हो सकती हैं। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो नजम अली साहब, और आप इस चैनल के तवज्जुह से सब देखने वालों को भी ईद मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज इलाही साहब जैसे मुहिब वतन रहनुमाओं की हमें ज़रूरत भी है। और ईद के इस मौके पे मैं कहती हूँ, जिस तरह से कोरोना फैला और भी दीगर मुल्क में, पूरी दुनिया में, बल्कि ग्लोबली जिस तरह से तकलीफें लोगों को फेस करनी पड़ी, उसमें ये हुआ कि 3 मार्च को मेरी बहू भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए। तो ये जो ईद है, इसमें अल्लाह का हुक्म है, हम ईद मना रहे हैं, लेकिन अंदर से मदनी ने जब ज्वाइन किया, हम शदीद तो मदनी ये बता रहे थे कि काफी जनाजे उठाने पड़ रहे हैं आजकल। ये एक मुश्किल सूरत हाल है, मुश्किल सूरत हाल है। और जो अपने करीबी बहुत प्यारे होते हैं, उनकी जो तकलीफ होती है वो फिर वक्त के साथ ही अंदर से निकलती है। बहरहाल अल्लाह का हुक्म है, और हम इस मौके पे जो हमारे अजीज और क़रीब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके हम ईदों को याद करते हैं, खास तौर पे याद करते हैं। बिल्कुल, तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और ये हमारी रवायत है, हम सब कब्रों पे जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने प्यारों को याद करते हैं। और इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि दुख बांटे से तकलीफ में कमी होती है। और जिन लोगों ने मेरे दुख में सब शरीक जो हुए और जिन्होंने ताज़ियत की, अल्लाह ताला उनका भी भला करे, और अल्लाह ताला आपकी बहू को जन्नतुल फरदौस में जगह दे। और आपके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोरोना से अफेक्ट हुए, जो जिंदगी हार गए, उनके लिए भी दुआ खैर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला जगह दे। हम सब आपके गम में शरीक हैं, और हिम्मत है जी, बर्दाश्त करना है हम सब ने, क्या कर सकते हैं। अल्लाह का वही जो आपकी बात है, अल्लाह की मर्जी है। भाई साहब, ईदें इनकी पार्टी की अच्छी हैं, आपकी पार्टी की अच्छी नहीं है। आपकी ईद कैसी गुजरी? देखें जी, ईद तो एक तमाम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा त्यौहार है। रमज़ानुल मुबारक में जो रोजे अदा किए जाते हैं, इनाम है उसका, बिल्कुल उसका इनाम, मुशक्कत का एक इनाम है, मेहनत का इनाम है। और तमाम मुसलमानों को, बहन भाइयों को ईद की मुबारक हो। और हस्ब बायस हर आदमी, हम भी सब भाई जो हैं इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आपने अपनी जिक्र किया,
ہم اپنے والد کی اپنی والدہ کی ان کی قبروں پر جاتے ہیں, ان کے لیے فاتحہ کہتے ہیں, اور پھر اگلے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں. میں کیونکہ گھر میں بڑا ہوں اس لیے میں پھر سب کی طرف, اپنے بھائیوں کی طرف تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں اور ان سے وش کرتا ہوں عید. اور پھر سارے آپ کی طرف بھی بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں بڑے بھائی, تو وہ آپ کی طرف بھی میلہ لگتا ہوگا, رونق لگتی ہوگی. سیاسی طور پہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیسی رہی عید؟ اچھا, سیاستی دو تین باتیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ دن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا, پہلے تو ہم اپنے جو خاندان کا جو دو لوگ ہیں بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کر, اس کے بعد نا خاص کر دوپہر کے بعد تو علاقے میں نکل جاتے ہیں جو نزدیکی ہیں, شام تک جہاں جہاں جا سکتے ہیں لوگوں میں جا کر, جو اپنے ہمارے عہدیداران ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں پولیٹیکل ہماری جماعت کے, ان سے جا کے عید وش کرتے ہیں. اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے, رواداری کا ایک پیغام بھی جاتا ہے اور عید کی خوشی کا بھی جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی خوشی میں ہم سب شریک ہیں. اور اسی میں اور بھی باتیں بہت سی وہاں ہو جاتی ہیں, سیاست میں بھی ہو جاتی ہیں, کوئی ایسی غمی کی باتیں ہوں تو وہ بھی آدمی سے ہو جاتی ہیں, اظہار بھی ہو جاتا ہے. اور لوگ نہیں مانتے آپ کے آگے, یہ مندی بھی بیٹھے سن رہے ہیں, کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی, عید کا مزہ نہیں رہا, اب بچوں کو بھی 150 روپے دینے تو ان کی تسلی نہیں ہوتی اس سے. وہ کہتے ہیں اس میں کیا آتا ہے, مہنگائی نے مزہ خراب کیا, کرکرا کیا. وہ میں مہنگائی میں یہ جو بات آپ نے کیا, اس میں ایک چھوٹی سی مثال سنا دیتا ہوں کہ میں انارکلی میں رہتا ہوں جی. میں انارکلی میں پرسوں عید سے 2 دن پہلے میں بازار میں پھر رہا تھا تو میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے. اچھا. تو وہ میاں کہنے لگا, وہ اظہار کر لی تھی کہ اپنے لیے بھی کچھ لے لیں. وہ کہنے لگا میں پہلے بچوں کو تو پورا کر لوں پھر میں اپنا بھی لے لوں گا. یعنی یہ اس وقت حال ہو گیا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے بچوں کا ہم پورا کر لیں. اتنی مہنگائی ہے اور اتنی تنگ دستی لوگوں میں آ گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے. اس سے اگر آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے تو محسوس کیا جا سکتا ہے, اگر آپ کے اندر احساس ہے تو اس وقت لوگ کس مشکل میں ہیں. انہیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ عید کا تہوار تو ہے لیکن ہم بچوں کے ساتھ کس طرح اپنی خوشیاں جو ہے پوری بانٹیں. اور کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے بلک رہے ہوتے ہیں, باپ سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی ڈریس چاہیے, لیکن وہ یہ گھسیٹ رہا ہوتا ہے, لے لیا, وہ چلتے شاید یہ گزر جائے بات. یہ ہم اپنی آنکھوں سے انارکلی میں دیکھتا ہوں, جو بالکل میں محسوس کرتا ہوں یہ کہ بہت مشکل میں ہیں لوگ. اور پھر جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن میرے نزدیک نا گھر کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں ایک گھر میں لوگ چارپائیوں پہ چارپائیاں رکھ کر اپنے کمروں میں سوتے ہیں. یعنی غربت بھی ہے اور اپنے میں بھائی چارہ بھی ہے. ایک کمرے میں 5-5 7 لوگ رہتے ہیں. وہاں پھر جو دیکھنے کا جو ایک وہ ہے, جو دیکھا ہم نے, اس دفعہ بھی جاتے ہیں نا ملنے کے لیے, تو بڑی ایک عجیب سی مشکل ہوگی. منی لگتا ہے عید رمضان بازار بھی لگے, چیزیں سستی ہونے کی بات بھی کی گئی, لیکن مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں عید کی خوشیوں کو آپ؟ نہیں, صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ مسئلہ تو ہے, بالکل ہے. پہلے تو رمضان کی میں بات کر دوں, جو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. رمضان ہم نے جو گزارا ہے, رمضان ہمیں بیسیکلی سادگی کا سبق دیتا ہے, نہ کہ ہم جو ہے عام طور پورے سال میں جو چیزیں نہیں کھاتے, عام طور پہ روش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا دگنا ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کر رہے ہیں, سارا سال بندہ پکوڑے نہیں کھاتا عام طور پہ, سموسے نہیں کھاتا روزانہ, اوور ایٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے, اور پکوڑے سموسوں کے بغیر ایسے لگتا ہے جیسے افطار ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ دین کی جو اصل روح ہے نا, میں سمجھتی ہوں اسے متاثر کیا جاتا ہے. سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ اتنا یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو جو دین کی اصل روزے کا جو اصل مقصد ہے نا, ہم اسے بالکل بھول جاتے ہیں. وہ تو اس کیفیت کو فیل کرنے کی بات ہے. بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اس وقت. نہیں, بھوک صحیح ہے آپ کی بات, بھوک لگی ہوتی ہے, مگر یہ بھوک لگانے کے لیے ہی, یہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے. سب سے بڑی جو آپ کی جبلت ہے یا آپ کی نفسانی خواہش ہے وہ ہے آپ کا پیٹ بھرنا.
اسی کے اوپر کنٹرول دیتی ہے, اس کے بعد باقی خواہشات تابع آ جاتی ہیں. تو لہٰذا ایک وقت کا کھانا جو مس کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آپ برداشت پیدا کریں اور احسار پیدا کریں. ایک وقت کا کھانا روک کے وہ کھانا غریبوں میں جائے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ 4-5 وقت کا کھانا ایک دفعہ اندر چلا جاتا ہے. خرچ بڑھ جاتا ہے, ہمارے گھروں کے خرچ بڑھ جاتے ہیں. پھر دیکھیں نا, ایک تو یہ ہوتا ہے نا, تو بڑھ جاتا ہے. اچھا میں آپ کو وہ دکھاؤں جہاں روزہ کھولنے کے لیے کیا صورتحال ہوتی تھی, پھر آپ کو وہ جو ہے وہ جو اضافی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ غریبوں میں جانا چاہیے, جو انفارچونیٹلی ہم نہیں وہ بھیجتے. دوسری بات یہ ہے میڈیکلی اب اس کا غرض و غایت یہ ہے کہ جب آپ فاقہ کاٹتے ہیں تو آپ کی باڈی آٹوفیگی کے سسٹم اس میں آن ہو جاتا ہے اور وہ نقصان دہ کینسرس اور دوسرے جراثیم جو ہوتی ہیں باڈی خود کھانا شروع کر دیتی ہے, فالتو چربی جو ہے وہ خود کھانا شروع کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے کلینزنگ ہوتی ہے. آج میڈیکل سائنسز بھی یہ بات پروو کرتی ہے کہ 30 دن کے آس پاس اگر رکھا جائے, فاقہ کیا جائے, تو آپ کی باڈی آٹو کلیننگ کے پروسیس میں آ جاتی ہے اور بالکل فٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے روزہ جسم کی ڈھال ہے, یہ شفا ہے. تو آج جو ہے میڈیکل سائنسز بھی اس کو پروو کرتی ہیں کہ آپ کم کھائیں اور مناسب کھائیں تو آپ خود بھی فٹ رہیں گے اور آپ کا معاشرہ بھی فٹ رہے گا, کیونکہ آپ آدھے لوگ ہمارے بھوکے مرتے ہیں اور آدھے لوگ پیٹ بھر کے مرتے ہیں, بیماری زیادہ کھا کے مرتے ہیں. اچھا یہ تو یہ بات ہوگی. دوسری بات, اب میں انارکلی میں 3 سال میں بھی رہا ہوں جی, چونکہ میں پنجاب یونیورسٹی پڑھتا رہا ہوں 20 سال پہلے, تو 3 سال میں نے یہ انارکلی کا جواب آئے گا. وہاں پر میں نے گلی محلے میں جانتا ہوں, اندرون شہر سے میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے, اس سارے سے 2-2.5 سال ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت. اس سے پہلے جو ہے انفارچونیٹلی باقی حکومتیں تھیں اور حال ابتر ہی تھا. اس سے پہلے میں مطلب گلی محلے جانتا ہوں, ہم پورے پاکستان میں تقریباً پھرا ہے, تو حال پہلے بھی ابتر ہی تھے. یعنی کہ پہلے کون سا دودھ شہد کی نہریں بہتی تھی. جی جی. اور دوسرا یہ شہد کی نہریں جو ہے نا, یہ تشبیہ اور اشتہاریں ہیں. جب سکون سے زندگی گزر رہی ہو نا, اسی کو دودھ اور شہد کی نہریں کہتے ہیں. جی سکون سے زندگی یہ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ سکون جو تھا اگر پہلے تھا تو پھر اس کے بعد تو جواز ہی نہیں تھا نا بنتا کسی چیز کا, اور کہ مطلب کوئی ایک اور ویکیوم فل کرتا. تو ہم سب کو پتا ہے کہ انفارچونیٹلی آج چونکہ اچھا موقع ہے, میں زیادہ تلخ باتوں میں نہیں جانا چاہتا, بہت سارا تو جو ہے ہمارے گلے مصیبتیں جو پڑی ہیں پچھلے 30 سال کی, ہم وہ بھگت رہے ہیں اور وہ اٹ ول ٹیک ٹائم. ہم حکومت میں ہیں, کوئی جادوگری کا تو چھڑی تو نہیں ہے ہمارے پاس آئی, اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو مینڈ انشاءاللہ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ دل ہے آنے والی جو عید ہے وہ بہتر ہوگی, اس سے بہتر ہوگی. میں بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے, اور انشاءاللہ جو ہے ایک سمت اچھی ہے حکومت پاکستان کی. تو پرابلمز ہیں, ہم پازیٹیو کرٹیسزم کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی تقریباً قربان کی ہے ایک بڑی کاز کے لیے کہ پاکستان میں مظلوموں کے چہروں پہ, غریبوں کے چہروں پہ جو ہے خوشحالی آئے. اس کے لیے ضروری ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں, وہ میں 3 دفعہ پی ٹی آئی کی وجہ سے میں پرتشدد جیل بھی گیا ہوں اور باہر بھی دیکھا ہے. مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا میرے خیال سے یہ ہے, آپ کے 5 یا 10% لوگوں کے پاس تمام وسائل ہیں, باقی آپ کی قوم جو ہے 60% تو خط غربت سے باقاعدہ نیچے ہے. $1 یا اس سے کم آمدنی اس کی ہے, باقی جو ہے آپ کی ایک کہہ لیں مڈل کلاس ہے یا وہ سفید پوش لوگ ہیں. ان 2.5 سالوں میں غربت بڑی ہے, مسئلہ یہ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو 2-3 بڑی بتا دیتا ہوں نا جی. ایک تو یہ ہے, تو میں ایک بات جی پلیز آپ کر لیں. ماشاءاللہ یہ بھی ورکر ہیں, سیاسی کارکن ہیں, میں فخر کرتا ہوں اپنے شہر میں. افسوس ہے کہ ان کو ان کا مقام نہیں ملا, یہ بھی بات ہے ساتھ. لیکن نا اب اس وقت جو جن کی یہ بات, اس روزے کی اس نوعیت کو جو ہمیں تکالیف ہے اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا, انہیں یہ چاہیے یہ ہمیں بتائیں کہ ان کی حکومت اس کی بہتری کے لیے, تاکہ لوگوں کو یہ چیزیں میسر آنی چاہیے, صحیح بات, اس کے لیے کیا کریں. یہ بات اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. یہ اور لوگوں کا کام ہے, میڈیکلی ڈاکٹروں کا کام ہے. یہاں پہ میں بھی چھوٹا کوئی بات ہے, اپنے سے جاؤ نا تو ابھی ہم نے بھی رمضان بازار لگائے, صحیح, اچھے تھے برے تھے, کرٹیسزم ہوتا رہا, انہوں نے بھی ابھی رمضان بازار لگائے ہیں, لیکن فرق کوئی نہیں ہے. فرق انہوں نے جو ان کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے فرق کی بات کی تھی. آج بھی
غریب آدمی رمضان بازار سے مستفید نہیں ہوا. غریب آدمی وہ ہے جو روزانہ 4 روپے کی یا 10 روپے کی مرچیں لینے وہ بازار میں نہیں جائے گا, وہ اس دکان پر جائے گا جہاں سے ریٹ وہی ہے. اگر یہ سبسڈی دینی تھی تو اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں پوری عوام کو دی جاتی تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے. صحیح کہہ رہے ہیں اس کی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی میں بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہر بندے تک یہ جا سکتی ہے. لیکن اگر اکانومی کا اگر موٹا موٹا خد و خال میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں دیکھنے والوں کی, تو 60% تو جو ہے ہمارے ملک سے ریونیو جو آمدنی اکٹھی ہوتی ہے وہ اسٹریٹ اوے ملٹی نیشنل کمپنیز لے جاتی ہیں یہاں سے. 30% ہمارے ملک کا اخراجات جو ہیں وہ ہماری تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں, ہمارے اداروں کی تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. باقی رہ جاتا ہے 15-20% کا مارجن. وہ جو ہے جو ماضی میں قرضے لیے ہیں ان کے جو قسطیں ہیں اور مختلف جو سفید ہاتھی یہاں پر امپلانٹ کیے گئے مختلف طریقے سے, جیسے کہ اورنج لائن ٹرین ہے یا دوسرے تیسرے, ان کے قرضوں میں چلا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس اس وقت بڑا نیرو روم ہے پرفارمنگ. صحیح ہے. میں تھوڑا سا باقی باتوں کو بھی شامل ہوں. فائزہ بڑے صبر اور تحمل سے سن رہی. فائزہ, مشکل ہو جاتا ہے حکومت کے لیے لوگوں کو اس طرح بہت بالکل ایک اکراس دی بورڈ جو ہے ایک ریلیف دینا؟ دیکھیں وہ پھر تنقید برائے تنقید ہے. عید والا دن ہے, میں نہیں چاہتی تنقید کرنا. جینا مشکل ہے اور مڈل کلاس کا بھی, لوور مڈل کلاس کا بھی, ہر بندہ اس وقت تنگ ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ اپنی چیزوں کو کس طرح پورا کرے. باقی جو عید کا تہوار ہے, ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں جس طرح سے اس وقت پینڈیمک ہے اور کرونا چل رہا ہے اور پچھلی عید بھی اس طرح ہی گزری دونوں, اب بھی یہ چھوٹی عید اسی طرح ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, دل خوش نہیں ہوتا, دل ہر وقت پریشان ہے. ایک معاشی طور پہ انسان پریشان ہو, ایک وبائی طور پہ انسان دو چار ہے, ہر وقت ایک وحشت سی ہے کہ باہر نکلیں گے تو یہ وبا ہمیں گھیر لے گی. تو مطلب ان چیزوں اور اس طرح کے ماحول کے اندر پھر میں سمجھتی ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, جو میرا اپنا پرسنل ویو ہے, یہ جو پولیٹیکل لڑائی جھگڑے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈیلیور کرنے کے لیے حکومت نے ٹائم مانگا, حکومت کو 2.5 سال ہو گئے ہیں, پونے 3 سال. اس میں عوام کو اب ریلیف کی طرف لے جانا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو قرضے ورثے میں ملے ہیں, قرضے ورثے میں ملے تو اب تو آپ بھی تو اگلوں کے لیے قرضے چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ اور قرضے لیتے جا رہے ہیں. تو آپ ملک کو, ہمارے جو بچے ہیں آنے والا کل جو ہے, ان کو اور قرضوں میں ڈبو رہے ہیں. تو ریلیف عوام کو کہاں سے ملے گا؟ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا, کیونکہ جب آپ نیا قرضہ لینے جاتے ہیں تو IMF کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, ان کو میرٹ پہ لانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے وہ عوام کے اوپر آتا ہے بوجھ ڈائریکٹ. آپ چیزیں مہنگی کر دیں گے, بجلی مہنگی ہو جائے گی, گیس مہنگی ہو جائے گی, پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, تو عوام پیسے گا, ان کے گھر کی روٹی نہیں چلے گی. ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے, ہمیں ایسی پالیسیز لانی چاہیے. دیکھیں پناہ گاہیں بنانے سے یا کھانا فراہم کرنے سے میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ریلیف ہے. یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. ہم لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں, لوگوں کے لیے کام لائیں, روزگار لائیں, روزگار کے مواقع لائیں. وہی تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سارا کچھ تو پچھلا آپ کی دور کی اس وجہ پہ سے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میڈم, کہہ رہی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے میں 15 سال پنجاب اسمبلی میں رہی ہوں اور 15 سال میں نے مطلب یہی سنا ہے. ہماری کبھی پنجاب میں حکومت نہیں آئی. ایک دفعہ ہم کولیشن میں رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور میں مطلب حکومت میں آنے کے بعد بھی ہم ہر وقت یہی سنتے تھے, ایک رونا ہی تھا. تو یہ جو رونا ہوتا ہے نا کہ جی پچھلے یہ کر گئے اور اگلے یہ کر گئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ہم جب آتے ہیں نا, جو بھی آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فرض دیکھے, اپنا فرض کہ جب ہم آئے ہیں تو ہم نے ریلیف کر سکیں. یہیں پر ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ہمیں بھی آپ کی طرف آنا ہے کہ آپ کی عید ایک تو افسوسناک واقعہ ہو گیا, لیکن اب آتے ہیں آپ کے سیاسی کردار کی طرف, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. عید کا موقع اچھی باتیں کرنی چاہیے, لیکن جب آپ اچھی باتیں بہت زیادہ سن لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے کہ اس سے
تھوڑے بہتری کی طرف جا سکیں. میں بہت ہی مشکور ہوں. وحید عالم صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, محمد مدنی موجود ہیں, فائزہ ملک میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اب میں آپ سے آپ کیا سمجھتی ہیں عوام کی عید گزری کیسے؟ دیکھیں میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک ذرا ڈیفرنٹ حوالے سے میں بات کروں گی. ایک تو یہ کہ 2020 جو ہے وہ بھی ہمارا پینڈیمک میں گزرا ہے, قدرتی آفات. صحیح. کچھ آفات ہم نے اپنے لیے خود بھی کھڑی کرتے ہیں. ایک عجیب و غریب ٹرینڈ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جب ایک حکومت کا دور ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو جب اس کا پتا ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ میرے فیور میں نہیں جانے والا, تو وہ آنے والی حکومت کے لیے جان بوجھ کے پرابلمز کھڑی کر کے جاتے ہیں. اچھا. کہ اب یہ اگلا آنے والا پھر کر کے دکھائے, اس کے لیے چیلنج کیا. ہم نے تو مطلب خزانہ بھی خالی, ہر چیز خالی کر کے قرضے چڑھا کے اس قسم کے پروجیکٹ دے کے جاتے ہیں کہ اگلے کو چیلنج. یہ نون لیگ والے کر کے گئے ہیں. بالکل انہوں نے کیا. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو یاد دلاؤں گی چودھری پرویز الہی صاحب کا جو دور تھا نا وہ سرپلس چھوڑ کے گئے تھے خزانہ, اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو اسکیمیں تھیں ان کو لے کے چلتے جو کہ اپرووڈ منصوبے تھے. دل بڑا کر کے قوم کے لیے ہمیں جینا چاہیے, لیڈر کو بھی قوم کے لیے سوچنا چاہیے, نہ کہ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے لیے وہ سوچے کہ اگلے کے لیے کچھ چیلنج کرنا. تاکہ سوچنا تو یہ چاہیے کہ سفر تو قوم کرے گی نا, تکلیف تو پاکستانی عوام اٹھائے گی نا, وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں اٹھائے گا, وہ ڈائریکٹ اس کا شکار وہ قوم ہوگی. یہ تو ہو گئی بات. اچھا دوسرا ایک میں خوشگوار پہلو پہ بھی میں جانا چاہوں گی. ہم نے باتیں سیاسی بھی کر لی, دوسری غم کی بھی کر لی. دیکھیں بحیثیت مسلمان یہ پاکستانی قوم جو ہے نا اس کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم پاکستانی قوم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے, ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقے بھی نکالتا ہے, خیرات بھی نکالتا ہے اور زکوٰۃ نکالتا ہے. میں نے پورا رمضان یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے اتنا راشن تقسیم کیا ہے, اور خاص طور سے جن لوگوں نے اس چیز سے عبرت حاصل کی ہے کہ آج اللہ کا عذاب جو ہے, ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو تو عبرت حاصل نہیں ہو رہی, وہ تو اپنی جگہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اڑیل دماغ کے لوگ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن چیریٹی کرنے والے ہیں ہم میں بہت زیادہ, اور خاص طور پر رمضان میں تو زکوٰۃ بہت زیادہ نکالی جاتی ہے. یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن دوسرا ہمارا امپریشن کیا ہے کہ اس چیز سے بالا نظر کہ حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت کی پالیسی کیا ہے, مہنگائی کس طرف چلی گئی ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ بحیثیت قوم آپ یہ دیکھیں, بحیثیت مسلمان یہ دیکھیں کہ ہم نے میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کسی غریب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ ان کے پاس گئے ہیں. راشن کے تو ایسے میں کہتی ہوں سٹورز میں نے دیکھے کہ لوگ صرف اور صرف راشن کے پیک بنوا رہے تھے سارا سال. اور وہ رمضان شریف تمام سٹورز میں نے بھی دیکھے کہ راشن کے پیکس جو ہیں تمام سٹورز تیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دے سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہماری ہی یہ شہرت ہے کہ ہم اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, ہماری ہی یہ شہرت ہے کہ ہم نجائز منافع خوری کرتے ہیں, ہماری ہی شہرت ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. جنہوں نے عبرت نہیں پکڑنی. ایک وہ کلاس ہے جو کہ اللہ سے خوف زدہ ہوئی, خائف ہوئی, اور اس نے کہا کہ یہ آج کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں, کس طریقے سے لوگ کھڑے اپنی زندگی سے ریت کی طرح سے ہاتھوں سے ہمارے گھر میں کس طریقے سے. اچھا مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ جب اگلی عید آئے گی تو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میری تو ہمیشہ میرے لیڈر ہے, میں تو چاہوں گی وہ ہوں, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے دور میں جو ریلیف جس طرح سے ان کے عوام کے جس کو کہتے ہیں نا نفس کے اوپر ان کا ہاتھ ہو, کس طرح سکتے ہیں وہ. یعنی کہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ اب پارٹی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ہے, ان کے پارلیمانی لیڈر کہہ بھی چکے ہوئے ہیں کہ آ جائیں, ساتھ آ جائیں, کچھ پی ٹی آئی کے ممبران ساتھ آ جائیں گے. تو پرویز الہی صاحب اگلی عید آپ کو لگتا ہے کہ بڑی عید کی بات کر رہے ہیں, میری بات سنیں نا, چودھری پرویز الہی صاحب یا چودھری شجاعت صاحب, ان لوگوں کا ٹیمپرامنٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے جن کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بیٹرے کریں یا کسی کو ایکسپلائٹ کریں. ایسا ٹیمپرامنٹ ان کا نہیں ہے. بے شک ہم ابھی بھی وہ سیٹ لے سکتے ہیں اگر کسی اور کے ساتھ مل جائیں, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. بہتر یہ ہے عثمان بزدار صاحب بھی رہے اور پرویز الہی صاحب سارے مل کے چلائیں, ساری وزیر اعلیٰ ہیں. مطلب ابھی بھی تو پرویز الہی صاحب اسپیکر کے طور پہ وزیر اعلیٰ ہی ہیں, باقی بھی سارے وزیر اعلیٰ ہی ہیں, سارے وزیر اعلیٰ ہی گورنر صاحب. مطلب عثمان بزدار بہتر ہے, پرفارم کر رہے ہیں, امپروو کر رہے ہیں. بات یہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب
اگر یہ سمجھتے نا خان صاحب کی آگے انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو بیٹی کو تو اپنی وراثت دینی نہیں ہے. ان کے لیے پھر ہر وہ شخص جو کہ ملک کے فائدے میں ہے اسے پرائرٹی انہیں دینی چاہیے تھی اگر وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے. انہیں پرائرٹی دینی چاہیے تھی. بالکل صحیح ہے. نہیں میں اپنا نظریہ سر میں اپنا نظریہ بیان کر رہی ہوں. ان کی اپنی تھنکنگ ہے, میں اپنی بات کر رہی ہوں. میں جس اینگل سے بات کر رہی ہوں نا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. خان صاحب نے کوئی اپنی وراثت اپنے بیٹے یا بیٹی کو نہیں سونپنی تھی. جیسے نون لیگ جو ہے انہوں نے مریم کو ہی ہر حال میں بنانا اپنا وارث, ان کی وہ بلاول بنیں گے یا آصفہ بنیں گی, مطلب وہ نسل در نسل چلے گا. خان صاحب نے یہ کہا, ان کی ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا, جو سچی بات ہے. ایسے میں آپ کیا آ رہے ہیں مونس علیہ صاحب آئیں گے, بالکل یہ حق ہے ان کا کہ اگر یہ بھی ان کی بھی لیڈر ان پہ تنقید اور تنقید نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں, ایک ڈاکٹر اپنے بیٹے کو اگر ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اگر بیٹا نہیں کرنا چاہتا تو پھر زبردستی تو نہیں ہے نا. اسی طرح خان صاحب اگر اپنی وراثت اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے نہیں اپنی وراثت بیٹے کو دینی, تو اس کے لیے بیسٹ ہے ہم بھی بیٹوں کی طرح خان صاحب کی فکر نہ کریں. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ یہ اگر تبدیلی لانا چاہتے تھے لیکن ان لوگوں کو اپنے اتحادیوں میں سے بھی اپنے یہ نالائق بیٹے نہیں کچھ نالائق بیٹوں میں بٹریل بھی ہے. میں ان کی بات آپ کی بات میرا موقف جو ہے نا وہ پورا ہونے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو ملک کے مفاد میں ہیں ان کو وہ آرام سے کھلے دل سے آفر خود سے اگر کر دیتے یا کر دے وہ اور بات ہے. چودھری صاحب کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ ان سے خراب کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ. پھر ویسے وہ جو ہے کہ آپس میں مل کے ہم ایک یہاں پہ انقلاب برپا ہو جائے وہ رہ جائے گا. تو نہیں, اگلی عید جو ہے میاں نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم نواز کی بہتر ہو, کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد محترم میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اگر وہ رائج ہو جائے, ملک میں سول بالادستی ہو جائے, اپنی حدود میں تمام ادارے کام کریں تو اس ملک کی بہتری کا آغاز وہیں سے ہوگا. وہ ہو جائے ہماری عید بھی بہتر ہوگی. 70 سالہ تاریخ میں جس میں ہم بھی شامل تھے, وہ سب کی آگے سے آنے والی نسلوں کی وہ بہتر ہو جائیں گے. میاں نواز شریف کا اگر بیانیہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, انشاءاللہ. بالکل. خان صاحب کے بیانیہ سے نہیں ہوگا ٹھیک. خان صاحب نے دیکھیں بات ابھی یہ بات کرتے ہیں قرضوں کی بات کر رہے تھے, ان کے علم میں تھی ساری باتیں. صحیح ہے, ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہ قرضے دے کر. ویسے تو جو بھی حکومت آئے اسے نہیں کرنی چاہیے. یہ حکومت وقت ریاست جو ہوتی ہے وہ قرضے لیتی ہے, پہلے لیتے ہیں دوسرے دیتے ہیں پھر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. ملک کے لیے لیتے ہیں نا سب, کوئی اپنے لیے تو نہیں لیتا نا. یہ بات کرنی چاہیے, اور اسپیشلی عمران خان صاحب کو, کیونکہ یہ تو سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ بات بار بار کہتے تھے. انہیں ان کا حل دینا چاہیے تھا, جو حل ان کے پاس نہیں نکلا. وہ نااہل ثابت ہوئے اس بات پر کہ وہ اس باتوں کا حل نکال سکتے. وہ اسی بات کو 3 سال سے دہرا رہے ہیں, بجائے اس کے وہ کوئی ملک میں بہتری کرتے, جب اپنی ویژن سے لے کر آتے, اپنی ٹیم ان کی کو ڈیلیور کرتی. وہ 3 سال سے وہی باتیں دہرا رہے ہیں. لوگ 2 دن 4 دن 5 دن تو یہ بات سن لیتے ہیں, لیکن مستقل کوئی بات یہ نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں آپ کو 3 سال ہو گئے, یو شوڈ ڈیلیور سم تھنگ. کوئی چیز ایسی نہیں جو ابھی تک وہ ڈیلیور کر سکے. اور ان کی پوری ٹیم, ابھی میرے بھائی کے بات اس نے کر دی, لیکن انہوں نے کہا یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں تو سارے وزیر اعلیٰ ہیں, گورنر صاحب بھی وزیر کا کام کرنے ہیں, بزدار بھی کم ہے. یہ دیکھیں ایک اندر ہوتا ہے ہر آدمی کے. اس وقت جو صورت حال ہے نا پنجاب کی, اسپیشلی ملک کی پوری ایسی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب خود اپنے 3 سال میں اتنے وزراء بدل چکے ہیں, اور ہر پر الزام لگا کر نیا لگاتے ہیں, اور جس پر الزام لگتا ہے اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو روزانہ ایک آدمی بدل رہا ہے. اور اس کے بعد اب جب انہوں نے اقتصادی ٹیم بدلنے کا پھر سوچا, جب حفیظ شیخ صاحب نے ان کو نکالا ہے تو شوکت ترین صاحب کو کہا, ان کی جو باتیں ہیں نا وہ سننے والی ہیں, کہ مجھے یہ آفر کی گئی ہے اور میں نے انکار کر دیا ہے. یہ معاملات اس طرح, یعنی انہوں نے پوری ترتیب سے بتا دیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آتے ہی کس طرح انہوں نے معاملات پاکستان کے خراب کیے. ان کے لوگوں نے جو قابل اسلام نہیں ہیں,
اور میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اور انہوں نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیا کہ میں اگر اس کا حصہ بنتا ہوں تو پہلے مجھے نیب سے نکالو. یعنی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب خراب ہے, اس ملک کو نہیں چلنے دے رہی, اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا. یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, ہاں جی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ مستقبل کے لیے, آنے والے وقت کے لیے. اس پر سوچنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا. یہ اب یہ بات نہیں چلے گی کہ 3 سال پرانی حکومت نے یہ کر دیا, پرانی حکومت نے یہ کر دیا. دیکھیں جو قرضوں کی بات ہے, ہم 26,000 وہ چھوڑ کے گئے, ٹھیک ہے نا, 26,000 ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا جی ہم 35,000 ہم نے دے دی ہیں, ہاں جی, اور 47,000 اس وقت موجود ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں اگر 35,000 دے دیے تو 47,000 موجود کہاں ہے, کیسے ہیں؟ یہ مدنی کو پتا ہوگا ویسے اس کا, ان کو بھی پتا ہے, یہ بیچارہ کسی کو بھی نہیں پتا. یہ ہمارا بھائی جو ہے نا, یہ سب کچھ سائنس ہے اس کے اندر, میتھ خراب ہو گیا, ساروں کا میتھ خراب ہو گیا. بس مدنی کو نہیں دیکھیں, میں عرض کروں جو میڈم کہہ رہی تھی نا کہ پیچھے قرضے لیے اور آگے قرضے چھوڑ رہے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ اگر گورنمنٹ جو شروع سے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے قرضے نہیں لینے, اس کا حل یہ ہے, آپ کو فار فری کوئی دے گا نہیں قرضے, یا کوئی آپ کو پاکٹ منی نہیں دے گا پاکستان کو, آپ کو اندر سے پیسے جنریٹ کرنے پڑیں گے. اندر سے پیسے میں شروع میں عرض کی نا, یہاں پر پاکستان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ 10% کے آس پاس لوگوں کے پاس سارے وسائل ہیں, وہ سابقہ پچھلے 30 سالوں میں حکومت میں رہے ہیں, وہ 1 روپیہ نکالنے کے لیے تیار نہیں. اگر گورنمنٹ ان سے پیسے نکلوانے کی کرتی ہے کہ آپ نے خربوں روپیہ لوٹا ہے, پاکستان بھوکا مار رہا ہے, پیسے نکالو, آپ لوگوں نے لوٹ مار کی ہے, وہ سارے کے سارے شیر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پولیٹیکل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں ظلم ستم کا ہو جاتا ہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں پہ بھی قربان جائیں, آپ لوگ بھی کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں, تو دیکھیں ادھر کریں کیا پہ, مرے کیا نہ کریں, بتائیں آپ مجھے کون سا ایسا جادو جو ہے وہ قانون کے کون سا منتر عمران خان پڑھ دے. آئیے میں آپ کو جی بتائیں. وہ سارے پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں خربوں روپیہ جن سے آپ نکلوا رہے ہیں. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, اس میں ہماری جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے جرنیل بھی شامل ہیں, سب کا احتساب کریں نا. جی دیکھیں میں آپ صرف 300-400 بندے کا احتساب کرتے ہیں میڈم, ایسا نہیں ہے, باقی 300-400 ایسا نہیں ہے. جو شوبے احتساب تو پھر سب کا ہوتا ہے, بالکل ہونا چاہیے, بالکل یہاں پہ آگے خوشحالی یہاں سے آئے گی کہ لوٹ مار ہو گئی, اور لوٹ مار کے بعد پیسہ چلا گیا, اب پیسہ واپس لینا ہے. تو میرا بھائی محمد مدنی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اس میں بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو کیمروں میں لے کے ہیرو بن جاتے ہیں. پیسہ واپس, میں بتاتا ہوں آپ کو, پوچھتا بھی ہوں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام ناظرین, نیوز نائٹ میں اس وقت ہم عید کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ عوام کی حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے, آنے والی عید جو ہے کیسے بہتر ہو سکتی ہے. میں یہاں پر وحید عالم خان صاحب بھی موجود ہیں, محمد مدنی بھی موجود ہیں, فائزہ ملک بھی ہیں, آمنہ الفت بھی ہیں, اور بات آگے بھی محمد مدنی صاحب نے پہنچا دی ہے اب لوٹ مار کے اوپر, ان لوگوں پر جو 30 سال تک مسلسل لوٹ مار کرتے رہے, اور اب ان سے جب پہنچا جاتا ہے ہمیں سارا بھی معاف کر دو, وہ کہتے ہیں سب کوئی معاف کر دو. ہم بھی کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے بالکل ہیرو بنا کے دکھا دیتے ہیں. اچھا مدنی, اب اصل بات جو آئی ہم پہ, تو جو آئی سو آئی, اصل بات آ گئی کہ پیسہ واپس نکلے گا تو خوشحالی آئے گی. یہ صحیح ہے, بنیادی بات ہے, صحیح ہے. اچھا 2.5 سالوں میں میرے بھائی کچھ نکلوا تو سکے نہیں, اس گلے تو اڈے نے جواب ہی سمجھی. نہیں ایسا نہیں ہے, اور ایکچولی بہت سارا ریب نے اور اداروں نے, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, بہت سارا پیسہ اربوں کی تعداد میں ہے. وہ اگر کہیں گے میں آپ کو اس کی فیکٹس اینڈ فگر بھی بتا دوں, نیب بتاتی ہے, نکال لیا, انہوں نے ریکور کیا ہے, قبضے کی زمینیں واگزار کرائی ہیں, جو کہ زیادہ تر نون لیگ پنجاب میں نون لیگ قابض تھی, اور اس کے علاوہ بہت سارا ہم نے ریکور کیا ہے. مگر دیکھیے یہاں پر ایسے 100 خاندان تقریباً ہے جن کے خوشحالی نہیں آئی نا. خوشحالی دیکھیں, نیب سے کیسز بنا کے خوشحالی نہیں آنی, وہ کہہ رہے ہیں ریکوری سے آئے گی, پیسہ ریکور ہوگا. کیسے آئے گی, آپ بتائیں کیسے آئے گی, ڈیولپمنٹ کریں نا, کیسے پیسہ کہاں سے آئے گا, ہم کہتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, تو آپ سب سے قابل اعتبار شخصیت ہے دنیا میں. ہاں جی, مدینے کی ریاست کے ہیڈ ہیں آپ, اور آپ سب سے زیادہ قابل, مطلب مدینے کی ریاست کے آپ سے سلم ہی ہیڈ تھے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم فالو کرتے ہیں نا اس کو, آئیڈیل مدینے کی ریاست بنانے جا رہے ہیں,
इंशाल्लाह उसको फॉलो कर रहे तो हैं. जब आप एक इतना बड़ा दावा करते हैं तो उस दावे को पूरा करने के लिए फिर कोई अमली के दावे अच्छा मैडम, इमरान खान साहब ड्राइविंग सीट पे, अच्छा सुन ले आप ड्राइविंग सीट पे इमरान खान साहब, जी जी बताएं. आशियाना स्कीम गलत थी, हम कहते थे गलत है, ना बनाए, वहां पानी नहीं है, वहां इलाके डेवलप नहीं हो सकते. शहबाज शरीफ ने उसको डेवलप करने की तो कोशिश अब आप की, उनके साथ थे थोड़ी, वो फ्लॉप हो गई. ठीक है, वो फ्लॉप होके पड़ी है. अब आप आगे आके देख लें अब आप क्या कर रहे हैं. वो जो लाहौर से बाहर जाके आप वहां पे कॉलोनी बनाने लगे हैं, वो क्या है? गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बना रहे हैं ना, ताकि वो छोटे घर आशियाना में. क्या थी? तो वो आशियाना को पीटीआई मेरे साथ वाले डेस्क पे बैठ के हम कहते थे कि आशियाना गलत है, ना बनाए, ये फ्रॉड है. अब वही फ्रॉड आप देखिए नहीं आप करने जा रहे हैं ना ये, अब वही फ्रॉड फिर हम अपने प्यारों को नहीं निभाएंगे. सवाल मेरा, मैं छोटे आशियाना पे रहता प्रोग्राम कर लेंगे. नहीं वैसे कह रही हूं, अगली बेहतर कैसे हो, प्रोडक्टिव काम होने चाहिए जिनसे आवाम को रोजगार मैं मिले, बोलता हूं कैसे आवाम को होगा? रिलीफ कैसे मिले. होगा जी, आप मैं सब बताने लगी. फॉरेन इन्वेस्टर जब तक के इतनी मुस्तहकम किस्म की पॉलिसीज नहीं बनेंगी आने चाहिए ना. और थिंक टैंक बैठ के एक पॉलिसी नहीं मरतब करेगा. सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोडक्शन होनी चाहिए, अपनी इंडस्ट्री जो है उसे फरोग देना पड़ेगा, और यहाँ पे लोगों को भी रोजगार तभी मिलेगा. और उसके साथ साथ आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी जो आपकी यहाँ पे ये एक ज़रूरी मुल्क है, अपनी ज़राअत को फैसिलिटेट करना पड़ेगा. और तब जाके जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आप तमाम बंद कर दिए, आपने इम्पोर्ट कम की है, लेकिन इंपोर्ट कम करने से यहाँ पे चीजें आना तो बंद हो गई हैं. लेकिन यहाँ के अंदरूने लोकल प्रोडक्शन को जो है हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना इसके अलावा कोई आपके पास अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि आप मुल्क के हालात ठीक कर लें. अगली ईद बेहतर हो, अच्छी ईद हो, कैसे होगी? पैसे वापस कर दें. चलें. पहली बात तो यह है कि ये जो पैसे वापस लाना चाह रहे हैं ना, वो है ही नहीं. अच्छा, इन्होंने जवाब है, मैं बता देता हूँ. अच्छा, कि नेब कौम को ईदी दे रहे हैं. नहीं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि नेब पर मुकदमा बनवाया गया मियां नवाज शरीफ पर कि आप पैसे करप्शन के लूट कर ले गए. सही, ठीक है. नेब ने फैसला दे दिया और कहा कि द नेब प्रोसिक्यूशन कुड नॉट ब्रिंग एनी ब्राइट एविडेंस अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन. अब आपने पैसा कहां से लेना है? पहली बात तो ये साबित हो गई, नेब ने कह दिया. सही, वो आ गया, लिखा हुआ किसी ने आ ठीक गया. है? सही है. बात ये नहीं है पैसा जहां से आना है, इनको क्योंकि खान साहब के पास इकोनॉमिक्स के लोग नहीं हैं जो इस मुल्क को आगे लेकर चले, विजन नहीं है. ये बात, एक बात उन्होंने ठीक की कि पैसा फिर कहां से आएगा. अगर IMF के पास नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना, तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपने लोगों से पैसा कैसे कलेक्ट करना है. सही. इसके लिए इमरान खान ने जितनी पॉलिसी दी वो उलट हो गई. चाहिए तो ये था कि ये जो स्टेक होल्डर्स थे करें, अब क्या करें, क्या हो कि अवाम की हालत बदले. इनकम टैक्स नेट में लोगों को लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से नेट के अंदर वो लोग नहीं ला सके. सही है. कार गलत था ना. देखिए, जब आप स्टेक होल्डर नहीं, इनके बारे में गंदम मेरी है, जब आप गंदम वाले को अपने पास बिठा के नहीं पूछेंगे कि भी ये कैसे महंगी है, ये सस्ती है, ये क्या है, आप अपने तौर पर इस कुर्सी पे बैठ के करें तो कुछ नहीं होगा. किसान भी रोएगा, इंडस्ट्री रोएगा, हर आदमी रोएगा. असल में वही बात है, जब तक हमारे मुल्क का बावसाइल तबके को सेल्फिशनेस और खुद परस्ती से बाहर नहीं निकलेगा ना, पाकिस्तान ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा. यहाँ पर कानून का खजाना और मंत्र किसी के पास नहीं है. सारी बातें गलत थी. इमरान खान ने स्टेज पर खड़े होकर कहा स्कैंडल पर, तो उसके बाद हल क्या था, वो ये क्यों कह रहा था? वो इसलिए क्योंकि हमारे जैसे सेल्फिश लीडर नहीं थे जो माजी में रहे हैं, उसके पास क्यों कह रहा था ना. फिर हल क्यों नहीं निकला? 3 साल में मुल्क उस हालत पे चला गया कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. पिछले आज लोगों की जाकर आप उठे ना यहाँ से, इसमें बड़ा किरदार आप लोगों का. सुबह दूसरा दिन है ना, आप जाके लोगों के घरों में देखें, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ये कैसे गुजारी.
مشکل ہے میرا پروگرام آج کا یہی تھا بالکل۔ یہی تھا کہ اگلی عید ہماری کس طرح بہتر ہو سکتی ہے اور ہمارے سیاستدان عید کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ وحید عالم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، محمد مدنی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود، فائز ملک آپ کا بہت بہت شکریہ، آمنہ الفت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین دعا کی جا سکتی ہے، اچھے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر آئیے پروگرام ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ کرے ہماری اگلی عیدیں اچھی ہوں۔ اللہ حافظ۔